अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला रब्ब सिवा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद व फ़ी सूरतिल क़ाफ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम नक़ूलु लिजहन्नम हल इम्तलअत व तक़ूलु हल मिन मज़ीद व उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीना ग़ैर बईद हाज़ा मा तुअदूना लिकुल्लि अव्वाबिन हफ़ीज़ मन ख़शियर रहमान बिलग़ैबि व जाअ बिक़ल्बिन मुनीब लिदख़ुलूहा बिसलामिन ज़ालिका यौमुल ख़ुलूद लहुम मा यशाऊना फ़ीहा व लदैना मज़ीद व कम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्नि हुम अशद्दु मिनहुम बत्शन फनक़्क़बू फ़िल बिलादि हल मिन महीस इन्ना फ़ी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन काना लहु क़ल्बुन औ अल्क़ा अस्समअ व हुवा शहीद वलक़द ख़लक़ना अस्समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्यामिन वमा मस्सना मिन लुग़ूब फ़स्बिर अला मा यक़ूलूना वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ला तुलूइ शम्सी व क़ब्लल ग़ुरूब व मिनल लैलि फ़सब्बिहू व अदबारस सुजूद वस्तमि यौमा युनादिल मुनादि मिन मकानिन क़रीब यौमा यस्मऊना अस्सैहता बिलहक़्क़ि ज़ालिका यौमुल ख़ुरूज इन्ना नाहनु नूहिल व नुमीतु व इलैनल मसीर यौमा तशक़्क़क़ुल अर्ज़ अन्हुम सिराअन ज़ालिका हश्रुन अलैना यसीर नहनु आलमु बिमा यक़ूलूना वमा अंत अलैहिम बिजब्बारिन फ़ज़क्किर बिलक़ुरआनि मन यख़ाफ़ु वईद। वो दिन जबकि हम जहन्नुम से पूछेंगे क्या तू भर गई है, वो कहेगी क्या और कुछ है, और जन्नत मुत्तक़ीन के करीब लाई जाएगी और जबकि वो उनसे कुछ दूर ना होगी। इरशाद होगा ये है वो चीज़ जिसका तुमसे वादा किया जाता था, हर उस शख्स के लिए जो बहुत रुजू करने वाला और बड़ी निगहदाश्त करने वाला था और जो बेदेखे रहमान से डरता था और जो दिले गर्विदा लिए हुए आया है कि दाखिल हो जाओ जन्नत में सलामती के साथ। वो दिन हयात अबदी का दिन होगा, वहाँ उनके लिए वो सब कुछ होगा जो वो चाहेंगे और हमारे पास उससे ज़्यादा भी बहुत कुछ है उनके लिए। हम इनसे पहले बहुत सी कौमों को हलाक कर चुके हैं और उनसे जो कि उनसे बहुत ज़्यादा ताकतवर थीं और दुनिया के मुल्कों को उन्होंने छान मारा था। फिर क्या वो कोई जाए पनाह पा सके? इस तारीख में इबरत का सबक है हर उस शख्स के लिए जो दिल रखता हो या जो तवज्जो से बात सुने। हमने ज़मीन और आसमान को और उसके दरमियान की सारी चीज़ों को 6 दिनों में पैदा कर दिया और हमें कोई थकान लाक ना हुई। बस ए नबी, जो बातें ये लोग बनाते हैं उस पर सब्र करो और अपने रब की हम्द के साथ उसकी तस्बीह करते रहो, तुलुए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब से पहले और रात के वक्त फिर उसकी तस्बीह करो सजदा रेजियों से फारिग होने के बाद भी। और सुनो, जिस दिन मुनादी करने वाला करीब से ही पुकारेगा और जिस दिन सब लोग आवाज़ हश्र को ठीक-ठीक सुन रहे होंगे, वो ज़मीन से मुर्दों के निकलने का दिन होगा। हम ही ज़िंदगी बख्शते हैं, हम ही मौत देते हैं और हमारी तरफ ही उन सबको पलटना है। और जब ज़मीन फटेगी और लोग उसके अंदर से निकलकर तेज़-तेज़ भागे जा रहे होंगे, ये हशर हमारे लिए बहुत आसान है। ए नबी, जो बातें ये लोग बना रहे हैं, उन्हें हम खूब जानते हैं। तुम्हारा काम इनसे जबरन बात मनवाना नहीं, बस तुम इस कुरान के ज़रिए हर उस शख्स को नसीहत करो जो मेरी तंबीह से डरे। मोहतरम सामीन, जैसे कि आप सबके इल्म है, जो आज का जो हमारा दर्स है वो सूरह क़ाफ के आखिरी रुकू पर मुश्तमिल है और जैसे कि अभी ज़िक्र आया कि इससे पहले जो 2 रुकू हैं वो हम समाअत कर चुके हैं। तो मेरे ज़िम्मे जो दर्स है वो इसका आखिरी रुकू है, तो मैं इसके चंद मारूज़ात पेश करने की जसारत कर रही हूँ। क्योंकि जैसे कि हम साबिक़ा दुरूस का जो मुताला कर चुके हैं, हम उसमें जान चुके हैं कि इसका जो मरकज़ी मज़मून है वो आखिरत है। तो क्योंकि आखिरत इस सूरा का या कुरान पाक का नहीं बल्कि हमारी ज़िंदगी का भी मरकज़ी मज़मून है, यानी हमारी ज़िंदगी में एक बहुत अहमियत, यानी असली जो हमारी ज़िंदगी का मकसद है, वो यही है। लेकिन यहाँ पर ये बात काबिल गौर है कि जो आखिरत है, तो सिर्फ़ इल्म आखिरत नहीं बल्कि तरजीह आखिरत है। यानी हमारी कामयाबी और नाकामी का जो इन्हिसार है, वो तरजीह आखिरत है। यानी इल्म तो है हमें आखिरत का, कुरान पाक के ज़रिए और अहादीस के ज़रिए।
لیکن ہم اسے کتنی ترجیح دیتے ہیں، ہماری عملی زندگی سے اس کا کیا ثبوت ملتا ہے، وہ ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ کیونکہ قرآن مجید کی ہمیں متعدد آیات اور متعدد مقام پر ہمیں جو بات ملتی ہے وہ یہی ہے کہ جو ہماری اصل زندگی ہے وہ آخرت ہی ہے، جیسے کہ اس سورہ کا جو مضمون ہے اور اس میں جو باتیں بتائی گئی ہیں، جب ہم نے سابقہ سابقہ رکوع میں جو ہم نے جانا تھا کہ جو منکرین حق جو آخرت کے بارے میں اعتراضات کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا تھا۔ تو پھر اس کے بعد اب جو ہم جانیں گے، ہم اس رکوع میں ہم یہ جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو منکرین آخرت ہے ان کا انجام کیا ہوگا۔ تو اصلی زندگی جو ہے وہ ہماری آخرت کی ہے، جو ہمارا امتحان ہے، یعنی جو ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ملے گی وہ آخرت کی ہوگی۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ عارضی قیام ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو جو صلاحیتیں، قوتیں، جو ہمارا وقت، سر و سامان، اختیارات، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ہمیں اس کا صحیح استعمال کرنا ہے اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانا ہے۔ یہی ہمارا اصل امتحان ہے، کیونکہ قرآن مجید جہاں جہاں بھی نشاندہی کرتا ہے تو وہ یہی ہے کہ اصل جو ہمارا امتحان ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے دنیا میں کتنی ترقی کی، بلکہ اصلی یہ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی جو امانتیں ہیں ہم نے اس کا کیا ہمارے اندر وہ قابلیت ہے کہ ہم اس کی امانتوں کا صحیح طور پر حق ادا کر سکیں۔ یعنی خدا نے جو ہمیں زمین دی ہے تو ہم اس پہ جو چلتے پھرتے ہیں تو ہم اس میں اپنی مرضی کرتے ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم چلتے ہیں۔ اور جب ہمارا مقابلہ جو شیطانی قوتوں سے ہوتا ہے تو ہم جب وہ کشمکش ہمارے سامنے ہوتی ہے تو ہم اس کا مقابلہ کرتے ہیں یا پھر ہم اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو یہ دنیا جو ہے وہ عارضی ہے، اور ہمیں یہاں پر رہتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ثابت کرنا ہے، تاکہ ہمیں وہ پوزیشن، وہ مقام مل سکے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے وفادار بندوں سے وعدہ کیا ہے۔ اور اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کا فرمانبردار ثابت نہ کر سکے تو اس سے ہم اگر قاصر رہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے انجام بد سے بھی ہمیں خبردار کر دیا گیا۔ جیسے کہ سابقہ دروس میں ہم نے جانا تھا کہ جو مجرمین نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیے تھے تو اس کے جواب اللہ تعالیٰ نے دیے۔ اس رکوع میں جوابات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو منکرین آخرت ہے ان کو خبردار کیا گیا ہے، تمثیل کے ذریعے اور عذاب کے ذریعے، جہنم کے ذریعے۔ تو یہ جو طرح سب سے جو بڑا ان کے اندر جو ایک مسئلہ تھا، وہ ان کو سب سے زیادہ جو کشمکش ہوتی تھی وہ یہی تھی کہ یعنی ڈرانے والا خود ان میں سے کیسے آ گیا، یعنی خبردار کرنے والا خود ان میں سے، یعنی جو تعلیمات ان کے پاس آئی تھی ان لوگوں نے کہا تھا ہم کس طرح سے ایکسیپٹ کریں جب وہ بات جب وہ ہم میں سے ہی ہے، کوئی الگ کوئی شخص نہیں ہے، تو ہم کس طرح سے اسے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب دینے کے ساتھ سب سے پہلے اس کے انجام سے باخبر ہمیں کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوم نقول لجہنم حل امتلأت، کہ جس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی ہے، وتقول حل من مزید، اور وہ کہے گی کہ کیا کچھ اور ہے۔ یعنی یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ جہنم پیش آئے گی، آخرت ہوگی تو ہمارا یہ سوال ہوگا، جہنم کا یہ جواب ہوگا، بلکہ یہاں جو اللہ تعالیٰ کا جو انداز ہے وہ ایک ڈرانے والا ہے، غضب کی جو شدت ہے اللہ تعالیٰ کی وہ بھڑک رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں متعدد مقامات پر بھی یہ کہا ہے کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلَ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 13 ہے کہ یعنی یقیناً ہم جہنم کو ضرور بھریں گے تمام سرکش جنات اور انسانوں سے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ کی غضب کی شدت بیان کر دی گئی ہے۔ دیکھیے اس کو ہم ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں، یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جب ایک باغ ہوتا ہے اس کا جو مالی ہوتا ہے، جب اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ باغ کے اندر اب کوئی پھول ہی نہیں بچا تو اس میں جو بھی ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں تو وہ کیا کرتا ہے کہ اس میں جو کانٹے، جھاڑ جھنکار، پتی، سوکھی لکڑی، ان سب کو وہ جمع کر کے جلا دیتا ہے، اور اسے ذرہ برابر بھی درد ہی نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کا جو غضب ہے وہ اسی انداز میں ہمیں دکھ رہا ہے، یعنی اسے ذرہ برابر پرواہ نہیں ہوگی۔ کیا ہے کہ جب جہنم میں لوگوں کو ڈالا جائے گا، اس کے باوجود جب لوگ جہنم بھر جائے گی اس کے بعد اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ کیا تو بھر گئی ہے، اور جہنم کا جواب ہوگا مزید کچھ ہے، یعنی اس کی جو اس میں جو جگہ ہوگی اس میں کوئی ایسی کمی نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر ایک سوال ہمارے ذہن میں یہ اکثر آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جس کی رحمت جو ہے اس میں جو رحمت ہے اس کی وہ اس میں اتنی شدت ہے کہ اس کو رحمان اور رحیم سے تعبیر کیا گیا ہے، تو وہ کس طرح سے اپنے بندوں کو اتنے زیادہ عذاب میں ڈالے گا۔ تو یہاں پر ایک جگہ جگہ ہم یہ بھی تعبیر کرتے ہیں کہ وہ خدا جو کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے تو اس کا غضب کس طرح سے لوگوں پر ٹوٹ سکتا ہے۔
تو دیکھیے یہ تو حقیقت ہے کہ یہ خدا کا فلسفہ ہے کہ اس نے یہ جو باغ بنایا ہے یہ اصل میں پھولوں کے لیے بنایا ہے، اور ہر انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھ دی ہے کہ اگر وہ پھول بننا چاہے تو وہ پھول بن جائے، اور اگر وہ چاہے تو وہ کانٹا بھی بن سکتا ہے، یا سوکھی لکڑی بھی، یا پھر مطلب سب چیز بتانے کے بعد کہ وہ پتا یا کانٹا کچھ بھی بن سکتا ہے، لیکن کیا ہے اس کے انجام سے بھی باخبر کر دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے کہ اگر وہ پھول بنے گا، یعنی اگر وہ اپنے اصل کی طرف چلا جائے جس مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق کی ہے، تو اگر وہ اس مقصد کے تحت اپنے اصل کی طرف چلا جائے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اسے اپنی مالا میں پرو لے گا اور جنت میں داخل کر دے گا، جس کا کہ ابھی آگے ذکر آئے گا۔ لیکن اگر کوئی پھول بننے پر راضی ہی نہ ہو اور تو اللہ تعالیٰ کو بھی اس کو کوئی محبت نہیں آتی، تو اس کا وہی انجام ہوگا جو کہ ابھی بیان کیا جا رہا ہے، جو کہ ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہم دنیا میں جو آئے ہیں ہمارا جو ایک امتحان ہو رہا ہے، ہماری جو اصلی جو ہمارا مقام ہے وہ آخرت ہے۔ ہم یہاں رہتے ہوئے یا تو اپنے آپ کو ثابت کر دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہیں تو ہمیں پھر وہ مقام مل جائے گا، اور اگر ہم ثابت نہیں کر پائے، اگر ہم اس چیز سے قاصر رہ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ ہمارا جو انجام ہوگا اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار کر دیا گیا۔ دیکھیں یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ہمیں یہ تمثیل دی ہے، کیوں ہمیں مثالیں دی ہیں، تاکہ ہم اس سے سبق لیں۔ اب مجرمین کا انجام بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةَ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت جو ہے وہ متقین کے قریب لائی جائے گی اور وہ ان سے کچھ دور نہ ہوگی۔ یعنی پہلے مجرمین کا انجام بیان کیا جا رہا تھا، یعنی جو لوگ مجرمین ہیں، جو لوگ جرم کرنے والے ہیں، ان کا کیا انجام ہوگا؟ انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب متقین یعنی وہ لوگ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یعنی اب ان کے بارے میں بتا دیا کہ یعنی جو متقین ہیں ان کے لیے جنت قریب لا دی جائے گی، جبکہ وہ ان سے کچھ دور نہ ہوگی، یعنی جو ان سے دور ہی نہیں ہوگی وہ ان کے قریب لا دی جائے گی، یعنی جو ان کا انتظار ہوگا، جو انہوں نے دنیا میں جو اعمال کیے ہیں تو ان کا بھی انتظار ختم ہو جائے گا اور جنت میں انٹری، ان کا حساب ہوگا اور جنت میں انٹری۔ دیکھیے یہاں پر یہ کیفیت ایسی ہے کہ جو انسان ہے جب وہ کوئی عمل کرتا ہے، یعنی ہم جب بھی کوئی عمل کرتے ہیں تو یا تو ہم اپنے آپ کو جنت کے بہت قریب پاتے ہیں یا پھر جہنم کے، یعنی ہمیں ہمیشہ جو ہمارا ضمیر اور جو ہمارا نفس ہے اس کی جو کشمکش رہتی ہے، تو ہمیں یہ احساس رہتا ہے کہ یا تو ہم جو ہم اعمال کر رہے ہیں یا تو ہم جنت کے بہت قریب ہیں یا پھر جہنم کے۔ لیکن یہ جو قربت ہے یہ اس دن کھول کر رکھ دی جائے گی، یعنی یہ عیاں ہو جائے گی، لوگوں کے سامنے کھول کر رکھ دی جائے گی، اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ جنت جس کا ہم انتظار کرتے ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے، جو ہماری کشمکش رہتی ہے، تو وہ چیز وہ ہمارے بالکل قریب کر دی جائے گی، اور اس کے بعد کیا کہا جائے گا؟ ھذا ما توعدون، یعنی یہ وہی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا، یعنی یہ جو جنت ہے جس میں تمہاری ابھی انٹری ہوئی ہے، اس کا یہ وہی وعدہ ہے جو انبیاء کے ذریعے، جو رسول اللہ کے ذریعے آپ سے وعدہ کیا جا رہا تھا، یہی ہے وہ جنت۔ اور یعنی انبیاء جو حق لے کر آئے تھے، جو تعلیمات ان کے ذریعے پہنچی تھی، وہ سب باتیں جس پہ لوگ جو تھے اعتراضات کرتے تھے، اب وہی چیز سامنے آ گئی، لیکن یہ کس کے لیے؟ یہ وعدہ کس سے کیا جا رہا ہے؟ اب آگے فرمائے لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، یعنی ہر اس شخص کے لیے یہاں پہ دیکھیں دو صفات بتا دی گئی، یعنی جنت کن لوگوں کو ملے گی جن کے اندر یہ دو صفات موجود ہوں گی۔ وہ دو صفات کون سی ہیں؟ یعنی اواب اور ایک حفیظ۔ اواب سے مراد ہے کہ انسان جو ہے وہ رجوع کرنے والا ہو، یعنی وہ انسان جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے نفس کا جو راستہ ہے اسے چھوڑ کر، خواہشات نفس کو بالکل چھوڑ کر اللہ کی رضا جوئی کا راستہ اختیار کر لے، اور ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہو، ہر وہ طریقہ اختیار کر لے جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہو۔ یہ ہمیں قرآن پاک سے بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان صلاتی و نسوکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین، کہ کہو کہ میری نماز، میری قربانی، میری مراسم عبودیت، میرا جینا، میرا مرنا، یعنی پوری زندگی سب کچھ صرف ہم اللہ کے راستے کے لیے، اپنا سارا جتنا بھی ہمارا جینا مرنا، جتنے بھی سارے کام ہیں، جتنی ساری قوتیں صلاحیتیں، سب کچھ یعنی اللہ کی طرف بالکل رجوع کر لیں۔ اور اس میں جو دوسری صفت آتی ہے وہ ہے حفیظ۔ حفیظ سے مراد ہے یعنی حفاظت کرنے والا، یعنی جو امانت، جو زندگی اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہے وہ اب اس کی حفاظت کرے، اس امانت کی حفاظت کرے، یعنی اپنے نفس کو گناہوں سے محفوظ رکھے اور جنت تک لے جائے۔ یہ دو صفات ہیں، یہ وہ دو صفات ہیں جن کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ہم سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ لیکن اگر ہم یہاں پر ذرا رک کر اگر ہم اپنا جائزہ لیں، اگر ہم اپنا تزکیہ کریں، تو ہم
اگر ہم اپنے اوپر غور کریں تو ہم دیکھیں کہ کیا واقعی ہمارے اندر یہ جو کوالٹیز جو یہ صفات بتائی گئی ہیں کہ کیا واقعی یہ ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، یعنی جس جنت کا ہم سے ذکر کیا گیا ہمارے اعمال وہ ڈیزرو کرتے ہیں. اور اگر ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں، اگر ہمیں خود اس بات کا احساس ہے تو یہ تو ہمارے لیے بہت نازک مقام ہے، یعنی ہمیں اس کے لیے محنت کرنی چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. تو اب اگر ہم جب تک کیونکہ ہم اپنا تزکیہ نہیں کریں گے جب تک ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. ہم کچھ بھی اپنا ہم جنت کے لیے جو بھی ہم راستہ اختیار کریں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے طریقے بتائیں، سب سے پہلے ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے، ہمیں سب سے پہلے اپنا تزکیہ کرنا ہے. پھر اس میں ایک خوبی اور بتا دی گئی کہ جو ڈرتا ہے رحمان سے غیب میں ہونے کے باوجود اور جو لے کر آیا ہے رجوع کرنے والا دل، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کر دی رحمان، یعنی وہ صفت جس میں کہ رحمت ہی رحمت ہے. یعنی ہمیں یہ بات معلوم ہونے کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر برستی ہے، اس کے باوجود بھی جو اس کے احکامات ہیں، جو ہمارے دل میں جو اس کا ایک ڈر ہے وہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. تو اس کے بعد اب دوسری جو صفت آئی ہے وہ ہے کہ بقلب منیب، یعنی رجوع کرنے والا دل. رجوع کرنے والا دل یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف، یعنی وہ دل جو ہمیشہ جنت میں اٹکا رہے، یعنی دنیا میں اللہ کا فرما بردار بن کر اللہ تعالیٰ نے جو بھی امانتیں، جیسے میں نے بھی عرض کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں امانتیں دی ہیں تو ہم اس کی پوری سلامتی کے ساتھ اسے رکھیں، اس کا استعمال کریں، اور صحیح سالم حالت میں ہم جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہماری ہو تو وہاں ہم وہ اللہ تعالیٰ کو لوٹا دیں. تو یہ جو قلب منیب ہے ہمیں یہاں پر بھی سوچنا ہے کہ یہ قلب منیب یعنی یہ جو رجوع کرنے والا دل ہے، کیا واقعی ہمارا دل ہے ایسا؟ اور جو ہماری جو عبادات ہیں، جو ہماری عبادات ہیں، جو ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں تو وہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ کیا واقعی ہمارا دل اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے یا نہیں ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ عبادات بھی ہماری شعوری طور پر ہوں. پھر ان سے کیا کہہ دیا گیا کہ خلوا بھی سلام ذالک یوم الخلود، کی داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ. دیکھیں یہاں پہ جو ذکر چل رہا ہے وہ متقین کا چل رہا ہے، یعنی ان لوگوں کا چل رہا ہے جو دنیا میں پرہیزگاری کی زندگی گزارتے ہیں. ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے کہ جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول اور تمام انبیاء نے بتایا تھا. تو یعنی یہاں پہ بتا دیا گیا کہ یعنی اب جو ہے آپ اس میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، یعنی اب آپ کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ سلامتی کے ساتھ. وہاں پہ قرآن پاک میں ہمیں متعدد مقامات پر ملتا ہے کہ وہاں پر اللہ کا سلام پیش کیا جائے گا اور فرشتے سلام کریں گے. اور ایک بات یہ کہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی جو نعمتیں ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ہوں گی. تو دیکھیں یہ بات بھی حقیقت ہے کہ جو نعمتیں ہوتی ہیں انسان کی جو زندگی کی جو ہمیشگی کی جو نعمتیں ہیں وہی اصل نعمتیں ہیں. کیونکہ انسان کو دنیا میں جو کچھ بھی اگر حاصل ہو جائے تو اسے وہ چھین جانے کا غم ہوتا ہے. ہمیں کوئی بھی نعمت ملے، کوئی بھی خوشی ملے تو ہمیشہ اسے چھین جانے کا غم ہوتا ہے. تو وہاں جو نعمتیں ہوں گی وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہوں گی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کیا کہا ہے کہ جب آپ کی جنت میں انٹری ہو گئی اس کے بعد آپ کو یہ اعلان بھی کر دیا گیا ہے کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ ساری جو نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ ملیں گی. پھر اس کے بعد کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، اور ان کے لیے وہ سب کچھ بھی ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس مزید بھی ہے، یعنی یہ نعمتوں کا ذکر کر دیا گیا. اب اس کے بعد دونوں کا انجام بتانے کے بعد، دونوں اعمال کا انجام بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اور ہم نے کتنی ہی قوموں کو ان سے پہلے ہلاک کر دیا جو قوت میں ان سے کہیں بڑھ کر تھی، کہ انہوں نے ملکوں کو فتح کیا، پھر کیا کوئی وہ جائے فرار پا سکے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو سابقہ قومیں تھیں، جو بڑی بڑی قومیں تھیں، جو بہت طاقتور تھیں، اہل مکہ کو ان سے خبردار کیا گیا. اور اہل مکہ کے بعد جب اب قرآن پاک کے مخاطب اب جب ہم خود ہیں تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا. کیوں؟ کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کا انداز ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہماری اصل بنائی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ باغ بنایا ہے پھول کے لیے بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ تمثیل دے کر ہمیں خبردار کیا ہے کہ یعنی جو اعمال ان کے تھے، جو کیریکٹر ان کا تھا، ہمیں وہ نہیں اپنانا ہے، بلکہ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ کہیں وہ چیزیں، وہ باتیں ہمارے اندر تو نہیں ہیں. کیونکہ یہاں پہ بتایا نا اتنی طاقتیں ہونے کے باوجود کیا ہوا، جب اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا تو وہ کوئی جائے فرار پا ہی نہیں سکے. ان کو کوئی ایسا مقام مل ہی نہیں سکا جہاں پہ انہیں وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ پائے. تو اگر ہم وہ سابقہ قوم یا پھر مکہ نہ لے کر ہم اگر اپنے بارے میں ہم سوچیں، تو اگر ہم اپنا جائزہ لیں کہ ابھی تھوڑے ہی دن پہلے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اگر ہماری جدید ٹیکنالوجی جتنی آگے بڑھ رہی ہے، جتنی ہمارا اب جو ہم ترقی کر رہے ہیں، جو ہمارے پاس قوت ہیں، جو ہمارے پاس صلاحیتیں ہیں، تو ایک چھوٹا سا وائرس
اور اللہ تعالیٰ نے کے سامنے وہ ساری ٹیکنالوجی مان پڑ گئی. وقت چونکہ میرے پاس کم ہے تو میرا خیال ہے کہ یہاں پر اشارہ کر دینا کافی ہے کہ اگر ہم وہ ان سے اگر ہم اپنے لیے نصیحت حاصل کرنا چاہیں تو ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ ہمارے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ ہم آپ کو آزماتے رہیں گے چھوٹی اور بڑی تکلیفوں سے. تو یہاں پہ جو بیان کر دے گا، اب آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو یہ ہم تمثیل بیان کر رہے ہیں تو اس میں یاد دہانی جو ہے، اس میں جو نصیحت ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو صرف کان لگا کر بات سنتے ہیں. تو یہ لوگ کون ہیں؟ یعنی جو لوگ کان لگا کر بات سنتے ہیں. یعنی اب جو بھی ہم قرآن پاک کے ذریعے آپ کو نصیحت کریں گے، جو نصیحت انبیاء کے ذریعے ہوگی یا قرآن اور حدیث کے ذریعے ہوگی، تو اس نصیحت کا فائدہ کس کو ہوگا؟ ان لوگوں کو جو توجہ سے بات سنتے ہیں. دیکھیے، فائدہ انہی لوگوں کو ہوتا ہے جو الرٹ رہتے ہیں. جیسے کہ اگزامپل ہم لے سکتے ہیں کہ اگر ہمیں معلوم ہے کہ جس گھر میں ہم بیٹھے ہیں وہ گھر گر جائے گا، کبھی بھی گر سکتا ہے، تو ہم چوکنا ہو جائیں گے، ہم الرٹ ہو جائیں گے اور ہم اس کی تیاری کرنے لگیں گے. ہم اس گھر میں کبھی بھی سکون سے بیٹھ ہی نہیں سکتے. یعنی ہمیں یہ احساس ہوتا رہے گا کہ پتہ نہیں کب وہ حادثہ پیش آ جائے. تو ہمیں جب وہ حادثہ پیش آئے گا تو ہمیں کوئی حیرت نہیں ہوگی، کیونکہ ہم تو جانتے تھے، ہم تو اس کی پوری تیاری کر چکے تھے. تو یہی معاملہ جو ہے وہ آخرت کے ساتھ ہے. اب ہمیں معلوم تو ہے، جیسے کہ ہمیں آخرت کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے، ہمیں علم آخرت تو ہے، لیکن ہم جب آخرت کو ترجیح نہیں دیتے، جب ہم اس سے غفلت برتتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب وہ اچانک سے وہ حادثہ جب پیش آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے. یعنی جب ہم اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کر پائیں گے، معلوم تو ہمیں ہے لیکن اگر ہم اس سے صرف غفلت برتتے رہے، اس کی کوئی تیاری نہیں کی، تو پھر ہمیں ایک دم گھبراہٹ ہوگی. اور جو لوگ تیاری کریں گے دنیا میں رہتے ہوئے، اپنی زندگی اس طرح سے گزاریں گے کہ جب بھی موت آ جائے، کیونکہ انسان کی جب موت آ جاتی ہے تو اس کے لیے آخرت وہیں سے شروع ہو جاتی ہے. تو ان کے بارے میں ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہ وجوہ یومئذ نائمہ، سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 8 کی. اس دن جو ہے وہ کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنی کوششوں کے نتائج پر راضی ہوں گے. فی جنت عالیہ، اور عالی مقام جنت میں ہوں گے. یعنی جو لوگ الرٹ رہتے ہیں، جو لوگ خبردار رہتے ہیں، تو ان کے بارے میں بتا دیا گیا کہ جب ان کے سامنے وہ سانحہ پیش آئے گا، جب آخرت آئے گی، تو انہیں کوئی حیرت ہی نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے تو اپنی پوری زندگی اسی کے مطابق گزاری ہے. تو اب آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے مابین ہے پیدا کیا 6 دنوں میں، اور ہم پر کوئی تکان طاری نہیں ہوئی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات کو بہت سادہ الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے. یعنی اگر چاہتا تو اللہ تعالیٰ ایسے بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل پروسیس کے تحت اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا. اور پھر پیدا کرنے کے بعد کیا ہے، کیونکہ یہ جو سوالات ہیں یہ اللہ کے نبی سے سوالات کیے جاتے تھے. جو لوگ سوال کرتے تھے رسول اللہ سے سوال کرتے تھے، تو وہاں پر اللہ کے رسول کو یہ بتائے کہ ہم نے تو زمین اور آسمان کو بھی پیدا کیا، اس کے مابین جو کچھ بھی ہے، اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے، ہم نے پیدا کر دیا. تو اب اس کے بعد تسلی دی گئی ہے کہ اے نبی، یہاں پہ جو پیدا کرنے سے جو مراد ہے یہاں پر، تو 6 دنوں سے مراد یہاں 6 ادوار ہیں، یعنی 6 دور، یعنی الگ الگ طریقے سے الگ الگ پروسیس وہ چلتا رہا، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنائی ہے، قرآن پاک میں بھی ایک آیا کہ ہم نے دنیا میں ہی، اس دنیا میں بہت ساری نشانیاں رکھی ہیں، تو تم کیوں غور نہیں کرتے؟ پھر اب آگے اللہ کے رسول کو تسلی دی گئی ہے، کیونکہ جو کفار باتیں بناتے تھے، جو مذاق بناتے تھے، تو ان کو کیا نصیحت، اللہ تعالیٰ نے کیا نصیحت کی ہے کہ تو آپ اس پر صبر کیجیے. جو کفار کہتے ہیں، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے سورج طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اور رات کے اوقات، پھر اس کی تسبیح کیجیے اور سجدہ ریزیوں سے فارغ ہونے کے بعد. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پانچوں نماز، جو فرض نمازیں اور تہجد کا ذکر کر دیا گیا ہے، سب سے پہلے کیا کہا ہے کہ آپ صبر کیجیے. کیونکہ یہ جو آخرت پر جو ہمارا یقین ہے، اگر ہمارا آخرت پر یقین مضبوط نہیں ہوتا، پھر کیا ہوتا ہے؟ ہمارے سامنے اگر انسان کے سامنے کوئی بھی مشکل پیش آتی ہے تو انسان جو ہوتا ہے وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. پھر سوسائڈ کیسز سامنے آتے ہیں، کوئی سمندر میں چھلانگ لگا دیتا ہے، تو کوئی کسی طرح سے. ہر انسان جو ہے وہ جب تک اس کا آخرت سے یقین مضبوط نہیں ہوتا، تو تب تک وہ اللہ تعالیٰ سے بھی جو اس کا تعلق ہے، جو اس کا کنیکشن ہے، وہ کم ہوتا رہتا ہے. تو جب اس کا آخرت پر یقین مضبوط ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اسے وہ تسلی ملتی رہتی ہے. کیونکہ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر یہ بات کہی گئی ہے کہ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایک بار جب آپ بہت زیادہ مایوس ہو گئے تھے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ نازل کی تھی، سورہ کوثر. اس کا پس منظر ہم سب جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟
ان आतैना कल कौसर के नबी हमने आपको कौसर दिया फसल्लि लिरब्बिका वनहर के आप जो है नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। यानी अल्लाह आपको जो हमने जो नेमत दे दी है वो आप उस पे देखिए कि हमारी तरफ से आपको क्या नेमतें मिली हैं। क्योंकि हमारी जो ये ज़िंदगी है, यानी अगर हमारा अल्लाह ताला से ताल्लुक मज़बूत हो जाएगा तो हमारे सामने, क्योंकि हमारे सामने तो मकसद है ना, अगर हम आखिरत को तरजीह देते हैं और अपनी ज़िंदगी हम इसी के मुताबिक गुज़ारते हैं, और अगर हम फ़ील्ड में कोई भी काम करें, हम किसी भी लाइन में निकलें तो बातें भी हमारे सामने बनेंगी। अगर हम समाज में निकलते हैं तो फप्तियाँ भी कसी जाएँगी, बातें भी बनाई जाएँगी। लेकिन अगर अल्लाह पर यकीन कामिल हो तो फिर क्या हमें क्या नमूना मिलता है? जब हज़रत अबू बकर घबरा गए थे तो अल्लाह के नबी ने ग़ार में क्या कहा था? ए अबू बकर घबराओ नहीं, इन्नल्लाह माना, यानी अल्लाह हमारे साथ है। और यहाँ पर जो नमाज़ों का ज़िक्र किया गया है वो क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने, क्योंकि नमाज़ जो है ना वो अल्लाह के जो अहकामात है उसकी याद दहानी कराती है। दिन में 5 बार, और जब तहज्जुद का जो इसमें ज़िक्र किया गया है, जो रिपिटेशन होता है, तो उसमें क्या होता है कि अल्लाह ताला की जो जो यादें होती हैं वो हमारे सामने फिर एक के बाद एक वो लौट फिर कर आती हैं, और फिर जो हमारा जो ज़हन है, वो अल्लाह की तरफ दोबारा माइल होने लगता है। जहाँ हमें मायूसी होती है, तो वहाँ हमारा ज़हन अल्लाह की तरफ माइल हो जाता है। यहाँ पर एक लफ़्ज़ आया है कि आप तस्बीह कीजिए, यानी तस्बीह से मुराद तो एक हमारे यहाँ पर एक आम तस्बीह है, लेकिन तस्बीह के जो लुग़वी माना अगर हम यहाँ मुख्तसर तौर पे समझें तो लुग़वी माना यानी तैरने के, यानी शिद्दत के साथ, यानी इसका जो मफ़हूम है वो ये है कि अल्लाह ताला ने जो दुनिया का जो कानून बनाया है उसके लिए इंतहाई जद्दोजहद करना। यानी अल्लाह ताला ने जो कायदा मुकर्रर कर दिया है तो उसके लिए जद्दोजहद करना ये तस्बीह कहलाता है। और तो हमारी जो इबादत हैं, जो हमारी नमाज़ें हैं, वो भी शऊरी तौर पर होनी चाहिए, तो वो भी तस्बीह में ही शामिल होती हैं। तो अब आगे अल्लाह ताला ने फिर से उसी बात की ताकीद की कि और कान लगाए रखो जिस दिन पुकारने वाला पुकारेगा बहुत करीब की जगह से। यानी बहुत ही करीब की जगह से आवाज़ आने से मुराद हमने साबिक़ा दर्स में भी जाना था, जो इस्राफ़ील जो सूर फूँकेंगे, तो अल्लाह ताला ने कहा कि आप मुंतज़िर रहो, यानी आप चौकन्ना रहो। तो कुरान मजीद में मुतादिद मुकामात पर ये इरशाद किया गया है। अल्लाह ताला ने एक जगह इरशाद फरमाया इक़्तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम फ़हुम फ़ी ग़फ़लतिन मुअरिज़ून, कि लोगों के हिसाब का वक़्त करीब आ लगा है, लेकिन वो हैं कि गफ़लत में हरास किए जा रहे हैं। तो जब वो आवाज़ आएगी, अल्लाह ताला ने कहा कि हर शख़्स को महसूस होगा कि वो उसके करीब से आ रही है। तो आज के टाइम में जो आज हमारी जदीद टेक्नोलॉजी है, हमें ये बात समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हमारे पास एग्ज़ाम्पल इस वक़्त भी मौजूद है, जैसे हमारे लाइव प्रोग्राम्स होते हैं, तो इत बहुत दूर बैठे हुए शख़्स की आवाज़ हमें ऐसे महसूस होती है कि जैसे कि वो बिल्कुल हमारे करीब से आ रही हो। तो जब इंसान इस इंतहा को पहुँच गया, तो अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है। तो अब आगे अल्लाह ताला ने फिर फरमाया कि जिस दिन की वो सुनेंगे एक चिंगार हक के साथ, और वो होगा निकलने का दिन। यकीनन हम ही ज़िंदा रखते हैं, हम ही मौत देते हैं, और हमारी तरफ ही पलट कर आना है। जब ज़मीन फटेगी और लोग उसके अंदर निकलकर तेज़-तेज़ भागे जा रहे होंगे, ये हश्र हमारे लिए बहुत आसान है। यानी यहाँ पर अल्लाह ताला ने जो एतराज़ात है उसका बहुत ही माकूल सा, बहुत सादा सा जवाब दिया है। यानी यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताया है कि जो वो सानिया पेश आएगा वो किस तरह से पेश आएगा, या पहले आवाज़ होगी, उसके बाद लोग कब्रों से निकल खड़े होंगे। फिर अल्लाह ताला ने एक हकीकत ये बताई है कि यानी ये सब तो होगा, लेकिन हम तुम्हें ये भी बता रहे हैं कि ये सब होने से पहले भी हम ही तुम्हें ज़िंदा रखते हैं, और हम ही मौत देते हैं, और हमारी तरफ ही आपकी वापसी है। तो जैसे कि ऐतराज़ हमने इसकी साबिक़ा दुरूस में जो हमने पढ़ा था कि जब वो लोग ऐतराज़ करते तो अल्लाह ताला ने कहा था कि तुम अपनी पहली पैदाइश तो जानते ही हो, उससे क्यों याद दहानी हासिल नहीं करते, यानी उससे क्यों नसीहत हासिल नहीं करते? तो यहाँ पे अल्लाह ताला के बताने का मकसद क्या है? वो भी यही है कि सारी चीज़ें जो हमारी डिपेंड करती हैं, वो अल्लाह ताला पर ही करती है। हमारी पूरी ज़िंदगी अल्लाह जब अगर हमारा अल्लाह से ताल्लुक मज़बूत हो जाएगा, हमें अगर आखिरत की फ़िक्र होगी, तो हमारी ज़िंदगी वो कामिल नमूना बन सकती है। तो अल्लाह के नबी को जो अल्लाह ताला ने भेजा था, जो जितने भी अंबिया आए थे, तो उनका काम क्या था? उनका काम था कि लोगों को खबरदार करना, लोगों को सिर्फ़ बताना, उन पे ज़बरदस्ती अपना दीन मुसल्लत करना नहीं था। इसीलिए अल्लाह ताला ने इस कुरान के ज़रिए रसूल अल्लाह को ये बात क्लियर कर दी कि यानी ए नबी, हम खूब जानते हैं जो ये बात कह रहे हैं। आप उन पर कोई ज़बरदस्ती करने वाले तो हैं नहीं। यानी जो बातें ये लोग बना रहे हैं यहाँ पर देखिए 2 बात मिलती हैं। एक तो अल्लाह के रसूल को तसल्ली दी गई है, दूसरा ये कि जो कुफ़ार जो बात बना रहे थे उनको तंबीह दी गई है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप बात बना रहे हो तो हम उससे बेखबर हैं। हम जानते हैं और इसका अंजाम भी हम आपको बता चुके हैं। तो आपको हमने कोई दरोगा बना के तो भेजा नहीं है। अगर देखिए, अगर अल्लाह ताला को जबरन अपनी बात मनवानी होती तो अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं थी। लेकिन अल्लाह ताला ने जो फ्रीडम ऑफ चॉइस जो इंसान को जो एक इख्तियार जो दिया है अल्लाह ताला ने, तो उसके तहत हमारा हिसाब और किताब होगा।
تو یہاں پہ جو بتا دیا گیا ہے کہ کوئی زور زبردستی نہیں دے، کہ یہاں پہ ایک دائی کے لیے بہت بڑا پیغام ہے، یعنی ہمارے پر جو ذمہ دار رسول اللہ کے ذریعے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا ہے، کیونکہ ہماری یہ جو ہدایت کی ہمارے پاس ذمہ داری نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہم سے چوک ہو جاتی ہے، کہیں ہم اس پہلو کو سمجھ نہیں پاتے. ہم اگر کسی کو نصیحت کرتے ہیں تو ہم اس کا جو ہدایت ہے اس کا انتظار کرنے لگتے ہیں، پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیں مایوسی ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں اس کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہے. صحیح طریقہ بھی ہمیں کس نے بتایا؟ صحیح طریقہ بھی ہمیں آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، کہ پس آپ تذکیر کرتے رہیے اس قرآن کے ذریعے ہر اس شخص کو جو میری وعید سے ڈرتا ہے. یعنی اے نبی آپ تذکیر کرتے رہیے، اے نبی آپ یاد دہانی کراتے رہے. تذکیر سے مراد ہے وہ بات جو لوگوں کے علم میں ہے اس کو یاد دہانی کراتے رہیے. دیکھیں کس کے ذریعے؟ قرآن پاک کے ذریعے. قرآن پاک ایک وہ واحد کتاب ہے جو کہ ہمیں ہدایت کا راستہ دیتی ہے. جب ہم سورہ فاتحہ میں دعا کرتے ہیں تو فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی یہی وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک. یعنی جب ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کتاب کا حوالہ دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی یہی وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن پھر ساتھ کے ساتھ کیا بتایا؟ ھدی للمتقین، یعنی اس میں کوئی شک تو نہیں ہے، لیکن ہدایت کسے ملے گی؟ ہدایت اسے ہی ملے گی جو کہ اللہ سے ڈرنے والا ہو. تو ہمیں یہاں پہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی انرجی کہاں خرچ کرنی ہے، ہمیں کس کو دعوت دینی ہے. دیکھیے ایک جگہ قرآن پاک نے یہ بھی کہا ہے ھدی للناس، یعنی تمام انسانیت کے لیے اس میں ہدایت ہے، لیکن ہے تو سب کے لیے. جس طرح ایک اسکول ہوتا ہے وہ اوپن تو سب کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس اسکول سے فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ جو بچے اس میں ایڈمیشن لیتے ہیں، اس میں کلاس اٹینڈ کرتے ہیں، ایگزام دیتے ہیں، تو وہی کامیاب ہو کر نکلتے ہیں. لیکن اسکول وہ سب کے لیے ہوتا ہے. اسی طرح قرآن پاک جو ہے وہ ہر اس انسان کے لیے، ہر پوری انسانیت کے لیے. لیکن فائدہ کون لوگ حاصل کر سکتے ہیں؟ جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہوں. تو یہاں پر ایک بات قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر قرآن پاک میں نصیحت کی بات کہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں یہ بھی کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم النار، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو. یعنی سب سے پہلے جو بات کہہ دی گئی وہ اپنے آپ سے کہی ہے. یعنی سب سے پہلے ہم اگر نصیحت کریں گے اس قرآن کے ذریعے، سب سے پہلے مخاطب کون ہے؟ ہم خود ہونے چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو یہ ذمہ داری تھی رسالت کی، تو اللہ کے رسول کے بارے میں جب بعد میں معلوم کیا گیا تھا، جب اما عائشہ سے پوچھا تھا کہ رسول اللہ کیسے تھے، تو آپ کا کیا جواب تھا کہ کیا آپ نے کبھی قرآن نہیں پڑھا؟ یعنی قرآن کی جب ہم دعوت دے کے نکلتے ہیں، قرآن کے ذریعے جب ہم لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، تو اس کا سب سے پہلا اثر ہمیں خود ہونا چاہیے. یہاں پر ہم غور کریں کہ اگر ہم قرآن پاک کے ذریعے نصیحت دوسروں کو کرتے ہیں تو ہم خود اسے سمجھ پاتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ کی جو ذمہ داری تھی، رسول اللہ کی جو تعلیمات تھی، وہ تو مکمل ہم تک پہنچ گئی. رسول اللہ کا اور جو جنت کا جو معاملہ ہے وہ اللہ اور رسول کا معاملہ ہے. لیکن ہمارے سامنے جو اس وقت جو چیلنج ہے وہ سب سے زیادہ اپنی ذات ہے، اپنا نفس ہے. قرآن کے ذریعے ہم خود سب سے پہلے اپنے آپ کو نصیحت کریں، اس کے بعد ہم ان لوگوں کو نصیحت کریں جو کہ اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے بارے میں بھی ذکر آیا تھا کہ جو چوکن نہ رہنے والے، جو خبردار لوگ ہیں. ہم سلیکٹڈ لوگوں کے اوپر محنت کریں، لیکن ہم اپنی جو تعلیم ہے، جو اپنی ہدایات ہیں، وہ سب لوگوں کے لیے عام رکھیں، لیکن ہم زیادہ محنت ان کے لیے کریں جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں. تو یہ اس درس کا کیونکہ ٹائم میرے پاس کم ہے، تو یہ جو سورہ کی جو چند آیات تھی وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی. اب اس کے اختتام پر اس کو مختصر طور پر اگر ہم جائزہ لیں کہ آج کے اس درس میں آخرت کے حوالے سے اس رکوع میں ہم نے مختلف پہلو پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے جو انسانیت کے لیے رہنما اصول فراہم کرتی ہے. یعنی قرآن ہی وہ کتاب ہے جیسے کہ ابھی ذکر آیا ہے، اور وہ نیک اور متقین لوگوں کے لیے خوشخبری سناتی ہے، اور منکرین کے لیے جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں اس کے لیے اس کو وارن کرتی ہے، اس کو خبردار کرتی ہے، جو اس کا انجام ہونے والا ہے اس سے خبردار کرتی ہے. تو اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہمارا وقت کا بیشتر حصہ کہاں خرچ ہو رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم آخرت کے تعلق سے بیزار تو نہیں ہیں، کیونکہ ہم وقت کا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو ہمارا وقت ہے اس کا ہم بیشتر حصہ، زیادہ تر حصہ غیر ضروری کاموں میں لگا رہے ہیں، اور ہماری زندگی، ہماری پرسنل، ہماری زندگی، ہمارا گھر، ہمارا سماج، اگر اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، یہ اتنے دروس اٹینڈ کرنے کے بعد ہمارا ایک جو سلسلہ جو پروگرام کا چل رہا ہے اس کو اٹینڈ کرنے کے بعد اگر ہماری جو عملی زندگی ہے، اگر ہمارے گھر میں، ہمارے سماج میں، ہماری اپنی زندگی میں اگر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ عقیدہ آخرت کے تعلق سے جو باتیں بھی ابھی ہوئی ہیں، یعنی جن باتوں پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں تو وہ سب بے سود ہیں۔ یہ آیتیں جن کو بھی بتایا گیا ہے تو اس کے ذریعے ہمیں خود بھی عمل کرنا ہے، اور جو پیاسی انسانیت ہے ہمیں اس کو بھی آب حیات پلانا ہے، یعنی بھٹکتی ہوئی انسانیت کو قرآن کے ذریعے رہنمائی فراہم کرنی ہے، ان کا بھی تزکیہ کرنا ہے اور اپنا بھی تزکیہ کرنا ہے، اور ان کا بھی تعلق اور اپنا بھی تعلق براہ راست ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑنا ہے، تاکہ اس دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی آخرت میں بھی ہم کامیاب ہو سکیں۔ تو اس سورہ کی تکمیل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔